अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या नबी अल्लाह वाला अलिका वसहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मैं हूँ आपका मेज़बान अब्बास अली अशरफ उबैदी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम माए सियाम। जी नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की आज 10वीं रमज़ान ट्रांसमिशन आप देसी टीवी यूएसए पर देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज का जो है पहला अशरा रहमत वाला वो हमारे से जुदा हो रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जितनी भी इस अशरा में रोज़े रखे, इबादत की, सदक़ात व खैरात की, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मग़फ़िरत का महीना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू होने वाला है और आपको मैं ज़्यादा बताता चलूँ, आज इस हमारे स्टूडियो में बड़े खूबसूरत जो है उलमा कराम और सनाहा जो है तशरीफ़ लेकर आए हैं। सबसे पहले मैं अपनी जानिब से और अपनी पूरी टीवी देसी टीवी यूएसए की जानिब से मैं उन अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये भी बताता चलूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है, खूबसूरत टॉपिक जो है लामा साहब लेकर आए हैं। टॉपिक का मैं आपको बताता चलूँ कि नेक लोगों की पहचान और रुजू इल्लल्लाह, यानी कि किस तरह लोगों की आप नेक लोगों की जो है पहचान कर सकेंगे और कैसे अल्लाह ताला के ज़रिए आप उन बंदों तक पहुँच सकेंगे। इंशाल्लाह इस बात पर हम रोशनी डालेंगे, गुफ्तगू करेंगे। आज के जो हमारे पहले मेहमान हैं खतीब पाकिस्तान, खतीब नुक्तादान, मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फैज़ान अली चिश्ती ज़ाई साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको दरैन की साथ नसीब फरमाए और खुदा का जिक्र करें और जिक्र मुस्तफ़ा ना करें, हमारे मुंह में वो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अजीम सनहा मेरी मुराद कारी मोहम्मद नसीम अब्बासी कादरी साहब, आप तशरीफ़ रखते हैं। आपको भी मेरी जानिब से और अपनी पूरी देसी टीवी यूएसए की जानिब से मोहब्बत भरा सलाम। सबसे पहले जी मैं देसी टीम यूएसए की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने हमें जो है ना एक नात मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पढ़ने के लिए मौका मैसर किया। मैं इस प्रोग्राम का आगाज़ जो है कारी मोहम्मद नसीम अब्बासी कादरी साहब आपसे तमाश करूँगा कि आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमें तो है आप ही का सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या हबीब अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। खुदा जब तुमसे ये फरमाए कि लाओ अपनी उम्मत को, खुदा जब तुमसे फरमाए कि लाओ अपनी उम्मत को, हमारी तरफ भी हो जाए इशारा या रसूल अल्लाह, हमारी तरफ भी हो जाए इशारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। तड़पता है ये दिल मेरा, बरसती है मेरी आँखें, तड़पता है ये दिल मेरा, बरसती है मेरी आँखें,
بلا لو اب مدینے میں، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا حبیب اللہ، ہمیں تو ہے آپ ہی کا سہارا یا رسول اللہ، دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا، دم آخر ذرا مشتاق پہ اتنا کرم کرنا، کہ سوکھے لب پہ ہو کلمہ، کہ سوکھے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے قاری محمد نسیم عباسی قادری صاحب، جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بڑی خوبصورت جو ہے ناشیب کی سعادت حاصل کی۔ انشاءاللہ ان سے ایک اور کلام بھی سنیں گے۔ میں جلدی سے اپنی گفتگو کو زیادہ نہیں کروں گا کیونکہ بڑا خوبصورت موضوع ہے۔ میں چاہوں گا جتنی دیر ہم علامہ صاحب کی جانب مائل ہوں اتنا اچھا ہوگا، تاکہ کچھ لوگ اس موضوع کو سن کر کچھ حاصل کر سکیں، کسی کی زندگی چینج ہو جائے، کسی کے اوپر بڑا اثر ہو جائے۔ آئیے آج کا پہلا سوال میں علامہ صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں عزت دار کون ہے، اس پہ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا۔ اس سوال کو قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ڈالتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، جو بہت بڑا مالدار ہے، بہت بڑا تاجر ہے، بہت بڑا جاگیردار ہے، بہت بڑے بڑے جنابے والا پلازوں کا مالک ہے، وہ عزت والا نہیں۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مالک کونین، عزت والا کون ہے؟ قرآن کے خوبصورت جملے ہمیں اس بات کی پہچان کرواتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں عزت اسی کی ہے جو جتنا متقی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو جتنا متقی ہوگا، جو جتنا رب سے ڈرنے والا ہوگا، جو جتنا نیک ہوگا، طہارت کا خیال کرنے والا ہوگا، رب کے فرامین کو ماننے والا ہوگا، حضور کی محبت کو اپنے سینے میں بسائے ہوئے ہوگا، اللہ کی نظر میں عزت والا وہی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جی۔ علامہ صاحب نے تو یقین کریں پہلا خوبصورت اتنا زبردست جواب دیا کہ میں چاہوں کہ یہ آپ گفتگو کرتے رہیں اور ہم لوگ سنتے رہیں۔ بہت خوب علامہ صاحب۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ دین نام کس چیز کا ہے، اس پر روشنی ڈالیں۔ صاحب وہ دین جو ہے وہ بعض محدثین بھی فرماتے ہیں اور اولیاء کرام سے بھی روایت ہے کہ دین نام عقل کا نہیں ہے، صحیح، دین نام نقل کا ہے۔ اگر ہم دین کے فرامین کو، دین کے جنابے والا احکام کو عقل سے ماپنا، ناپنا اور تولنا شروع کر دیں گے نا تو یہ ہماری بربادی کی طرف رستہ چلا جائے گا۔ ہم دین نام نقل کا ہے، کسی بھی کامل ہستی کو پکڑ کے اس کی نقل کر لیں، بلکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، فرعون کے ساتھ اس کے سارے احباب جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اسے مانتے، خدا مانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہیں، جب آئے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مالک غرق کر، ہلاک کر دے اسے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسے غرق کیا، سمندر موسیٰ پار کر کے جب وہ قریب پہنچا تو سمندر آپس میں ملا، غرق ہو گئے۔ جب طوفان تھمبا سمندری تو کیا دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اس کا ایک خاص مشیر ہے، مشورے دیتا ہے فرعون کو، تو وہ حامان بچ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک، یہ حامان اسے مشورے دیتا تھا۔ آواز قدرت آئی موسیٰ غور کر، پھر موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھتے ہیں اور پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک یہی تو وہ فاسق و فاجر ہے جو سے میری طرف سے جناب والا ہٹاتا تھا اور اپنے آپ کو خدائی کے دعوے کی تلقین کرتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام
جب اتنا سوال کیا واضح قدرت آئی، موسیٰ غور کر، جب موسیٰ علیہ السلام نے غور کیا نا حامان کی طرف، تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے مالک کونین، اس کی داڑھی اور طریقے کی، میری داڑھی اور طریقے کی، اس کا جو ہے وہ امامہ شریف اور انداز کا، میرا اور انداز کا، اس کا قبیلہ اور میرا قبیلہ اور، اس کی برادری اور میری برادری اور۔ ہاں موسیٰ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے باری الہ، ایک بات ہے، اس کے کپڑوں کا اور میرے کپڑوں کا رنگ ایک جیسا ہے۔ آواز قدرت آئی ہے، موسیٰ تیرا رب بڑا رحیم ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے، تیرا رب بڑا رحمان ہے۔ اس کی یہ شان نہیں کہ اس کے بندوں کے ساتھ کوئی بھی چیز کسی کافر کی مل جائے اور اسے عذاب دے دے، رب نسبتوں کا بڑا حیا کرتا ہے، تو لہٰذا اس نے تیری نقل کی ہے، تیرے کپڑوں کا رنگ اس کے کپڑوں جیسا ہے، اس لیے اللہ نے اس کی زندگی کی خطاؤں کو نہیں دیکھا، تیرے کپڑوں کی نقل کو دیکھتے ہوئے اسے بخش دیا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ تو صاحبو اس سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے حدیث مبارکہ کے مفہوم سے کہ دین نام عقل کا نہیں نقل کا ہے، اگر نقل کریں گے اللہ خطائیں بھی درگزر فرما دے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ علامہ صاحب، بالکل بڑی آپ نے اچھی گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور علامہ صاحب یہ بھی آپ ساتھ ساتھ ہمارے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ رحمت والا عشرہ جو ہے آج ہمارے سے جدا ہو جائے گا، تو آگے مغفرت کا جو ہے وہ سلسلہ عشرہ شروع ہوگا، تو اس بارے میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو جو ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات ہوئی اللہ قبول فرمائے، اور آگے ہمیں کس طرح جو ہے زندگی کیا۔ صاحبو جب بندہ اتنا آزمائشوں میں، تکلیفوں میں اور مصیبتوں میں الجھ جاتا ہے تو سرکار کی حدیث مبارکہ سامنے کھڑی ہوتی ہے، اور کئی فرامین حدیث مبارکہ کے ہمیں یہ بتلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ہمیں منانے کا انداز بتایا ہے کہ رب مانتا کیسا ہے۔ سرکار کی کئی حدیثیں ہیں، حضور فرماتے ہیں کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو اللہ پھر بھی مان جاتا ہے، ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کرو اللہ پھر بھی مان جاتا ہے، رمضان کے روزے رکھو اور جب افطار کے لیے بیٹھو تو اس کی بارگاہ میں دعا کرو، مالک صبح سے لے کر شام تک تیری رضا کے لیے بھوکا رہا، پیاسا رہا، ہر جناب والا گناہ سے دور رہا، مالک پھر بھی مان جاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ تو اتنے حسین ہیں، حضور فرماتے ہیں جو نیکی تم نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی ہو، جب بہت زیادہ پریشانی آ جائے نا اور بہت ہی مشکل آ جائے تو پھر تنہائی میں بیٹھو اور اپنی اس نیکی کو یاد کرو جو دنیا کے لیے نہیں بلکہ خالصتاً رب العزت کے لیے کی ہے، تو اس نیکی کا واسطہ دے کر رب کی بارگاہ میں دعا مانگو اللہ پھر بھی مان جاتا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میں اپنے موضوع کو مضبوط کرنے کے لیے دلیل دیتا ہوں کہ حدیث مبارکہ ہے، اکثر ہم نے سکول کی کتابوں میں تیسری چوتھی میں پڑھا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور سرکار فرماتے ہیں حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ 3 دوست تھے، جنگل میں جا رہے تھے، اچانک سے طوفان آیا۔ یہ ہم نے سکول کی کتابوں میں پڑھا لیکن ہے حدیث مبارکہ ہے، حدیث کا رنگ دیکھیے اور حضور کے سمجھانے کا انداز دیکھیے، اللہ مانتا کیسے ہے۔ بھئی 3 دوست جا رہے ہیں، طوفان آیا، جب اتنی آندھی آئی نا کہ وہ غار میں چلے گئے، جب غار میں گئے نا تو پھر آزمائشوں کا ایک ایسا پہاڑ ٹوٹا کہ اوپر سے پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ بڑی انہوں نے کوشش کی، بڑا محنت کی پتھر ہٹ جائے لیکن نہیں ہٹا۔ پھر رب کی بارگاہ میں تینوں میں سے ایک نے کہا بھئی ایسا کرتے ہیں کہ اپنی نیکی کو یاد کریں۔ میں مختصر بات کو کرتا ہوں کہ پہلا کہنے لگا مالک میں گھر آتا تھا نا تو دودھ بچوں اور بیوی کو نہیں ماں باپ کو دیتا تھا تیری رضا کے لیے، اللہ نیکی قبول ہے تو پتھر تھوڑا اور سرکا۔ دوسرے نے کہا میں گناہ کے قریب تھا تو میرے دل میں رب کا خوف آیا اور خالصتاً رب کے خوف کو یاد کرتے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان کے تحت میں گناہ سے باز آ گیا، اللہ اگر وہ نیکی قبول ہے، پتھر تھوڑا اور سرکا۔ تیسرے نے کہا میرے پاس ایک غلام نوکری کرتا تھا، آخر میں الجھ گیا تو چلا گیا، اس کے چاولوں کے دانوں کو میں نے سنبھالا، پھر اس سے میں نے کاروبار کیا، اس سے ہزاروں سینکڑوں بکریاں بنی، چرواہے بنے۔ کئی سالوں بعد آیا تو میں نے جب اس نے میرے سے اجرت مانگی نا تو میں نے کہا یہ سارا مال تیرا ہے،
تو صاحبو میں نے اس کے مال کو کھایا نہیں بلکہ استعمال کیا ہے، اسے بڑھایا ہے۔ مالک اگر یہ نیکی قبول ہے نا تو اس مشکل سے ہمیں نجات دے۔ ابھی انہوں نے دعا مانگ کے ہاتھ پھیرے ہی نہیں تھے، سرکار کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے پتھر سرکا اور گر پڑا اور رستہ کھل پڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کچھ باتیں ایسی ہیں، سرکار فرماتے ہیں جب بہت مشکل ہو پھر اللہ کی بارگاہ میں اس نیکی کا واسطہ کرو جو خالصتاً اللہ کے لیے کی۔ دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو اس ماہ سیام کے مہینے میں اپنی طبیعت کو چھوڑ کر رسول پاک کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی ناظرین، جیسا کہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا نیک لوگوں کی پہچان اور رجوع اللہ، خوبصورت قاری محمد فیضان قادری چشتی زائی صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت باتوں سے ہم سب کو مستفیض فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمر میں، عمل میں مزید برکتیں اور خوشیاں عطا فرمائے۔ کہ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، دیجیے اپنے میزبان عباس علی اشرف عبیدی کو اجازت، اور جاتے جاتے ہمارے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت ثناء قاری محمد نسیم عباسی صاحب موجود ہیں، آپ نعت رسول مقبول پیش فرمائیں گے، اور آخر میں اپنی جانب سے اور اپنی پوری دیسی ٹی وی USA کی جانب سے میں قاری محمد فیضان چشتی صاحب کا، آپ کا بھی شکریہ، اور قاری محمد نسیم عباسی قادری صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو درائن کی ساتھ نصیب فرمائے۔ آئیے ایک نعت پاک سنتے ہیں۔ درے اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، درے اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مزار فاطمہ پر جا کے کربلا والوں کی یاد آئی، مزار فاطمہ پر جا کے کربلا والوں کی یاد آئی، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، درے اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد